बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज का हमारा मौजू है इत्तेहाद उम्मत, इसकी ज़रूरत, इसकी अहमियत और इसकी फ़जीलत के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो और तफ़रक़े में ना पड़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जिनको मजबूती से पकड़ लो तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। आज मुसलमान इंतशार का शिकार हो चुका है। आज मुसलमान बिखरा हुआ है। आज हम अपनी अपनी सरहद की हिफाजत को भी मुमकिन नहीं बना पा रहे। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर भी अमल पैरा नहीं है। आज हमारे दरमियान अपनी अपनी ज़ात को लेकर के अपने अपने मफादात को हम तरजीह बना रहे हैं। क्यों करके ऐसा हो रहा है और क्यों करके हम मुसलमान हम एक उम्मत वाहिदा नहीं बन पा रहे। उसकी मिसाल इंसानी जिस्म से ली जाती है कि अगर इंसान के जिस्म का एक हिस्सा दर्द में हो, अजियत में हो, तो पूरा जिस्म उसको बर्दाश्त करता है, सफ़र करता है और उसके लिए कोशिश करता है। अगर इंसान की आंख दर्द करे तो पाँव चल कर जाते हैं और डॉक्टर को जाकर ज़ुबान के ज़रिए से बयान किया जाता है। तो क्यों करके आज मुसलमान कश्मीर के अंदर भी, फ़लस्तीन के अंदर भी अजियत के अंदर हैं। आज उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत हैं, लेकिन इसके बावजूद दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं। ये इत्तेहाद कैसे करके मुमकिन हो सकता है, दाखिली इंतशार से कैसे करके बचा जा सकता है, कुरान और सुन्नत के ऊपर कैसे करके अमल पैरा हुआ जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को आज हम रमज़ान मुबारक में इस इंतहाई अहम मौका के ऊपर, इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मलिक शफ़क़त अब्बास साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अली वकार कादरी साहब, आप डायरेक्टर हैं एजुकेशन सोसाइटी मिनहाजुल कुरान के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, आप रिसर्चर हैं। बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ़ किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। सर मैं आपसे अल्लामा साहब आगाज़ करना चाहूँगा, और उम्मत मुसलमा के जब मसाइल की बात करते हैं हम, तो इज्तमाइयत ना होने की वजह से बेशुमार मसाइल उम्मत मुसलमान जो है उसका शिकार है। क्या एग्जैक्टली इज्तमाइयत ना होने की एक वजह यह है कि हम अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के अंदर लग गए और अपनी ज़ातियात को फोकस कर लिया, अपने मफादात को तरजीह दे दी, इस वजह से इज्तमाइयत हमसे दूर चली गई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस्लाम गुमशुदास पैदाश कुनीत। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्तेहाद और वहदत के मुतल्लिक़ हफ्ता वहदत करार दिया जी। और उम्मत मुसलिमा की सबसे बड़ी नाकामी और बदबख्ती आपने तफ़रक़े को करार दिया। और आपने फरमाया कि इस्लाम हकीकी ये गुम हो गया है, इसे तलाश करें। तो अगर हकीकी इस्लाम हम रसूमात से निकल के कुरान जो आईन इस्लाम है, आईन रहमत है बशरियत के लिए, रसूल अकरम ने फरमाया कि अल इत्तेहादु रहमतुन व तफ़रक़ा अज़ाब। फरमाया कि इत्तेहाद ये क्या है, रहमत है, वहदत रहमत है, और तफ़रक़ा जो है वो अज़ाब है। तो इमाम खुमैनी के जो इस कौल की रोशनी में जो उन्होंने फरमाया कि ये सारी बदबख्ती किस वजह से है, तफ़रक़े की वजह से है, इज्तमाइयत ना होने की वजह से है। तो अगर हम कुरान की खिदमत में जाएं तो उन्होंने भी हमें इज्तमाइयत की तरफ दावत दी है, तफ़रक़े से दूर रहने की दावत दी है। और ये माह मुबारक, माह रमज़ान, माह वहदत और इत्तेहाद और यगानगत है। रसूल अकरम रसूल रहमत और वहदत हैं उम्मत मुसलिमा के लिए। तो हमारी जो उम्मत के दरमियान आपको ख़राबियाँ नज़र आती हैं, जो हम आंगी नज़र नहीं आती, जो इज्तमाइयत नज़र नहीं आती, असल में वो हकीकी इस्लाम की तालीमात से दूरी की वजह से है, रसूमात के ऊपर अमल करने की वजह से है। तो अगर हम असल कुरानी, असल दीनी वहदत को इख्तियार करें और माह मुबारक रमज़ान से इत्तेहाद और वहदत का दर्स लें,
تو دیکھیں یہ اجتماعیت ہمارے معاشرے میں برقرار ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ماہ رمضان کیسے مدد فراہم کرتا ہے اتحاد کے لیے؟ ماہ رمضان یہ شہر اللہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی ماہ مبارک رمضان ہدایت ہے، ہدایت وحدت کا درس دیتی ہے، تفرقے سے بچنے کا درس دیتی ہے۔ اور یہ جو روزے ہم رکھتے ہیں، روزے کا معنی بھی امساک ہے، یعنی وہ جو الہی دستورات نہیں ہیں، غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ روزہ ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جو دین کا حصہ نہیں ہیں چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اگر ہم حقیقی معنی میں درس سیام، فلسفہ سیام سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو غیر شرعی چیزوں سے بچیں گے تو ہمارے درمیان وحدت، الفت، محبت آ جائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، مسلمانوں کی موجودہ پستی کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیوں کر کے اتحاد آج مسلمانوں کے درمیان موجود نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، علامہ صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، استاد محترم کا۔ دیکھیے، کہنے کو تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور ہر ایک اپنی انداز میں اور اپنی زبان میں کوئی نہ کوئی وجوہات بیان کر سکتا ہے۔ ایک ہوتی ہے فروعی اور آپ سمجھ لیں کہ ذیلی وجوہات، وہ کئی ہیں، اور ایک ہوتی ہیں بنیادی اور اساسی چیزیں۔ بنیاد اور اساس پر بات کرنی ضروری ہے، اور بنیاد اور اساس ایک ہی ہے جو فرقہ پرستی کی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید سے دوری۔ کوئی ہمارے ہاں مکتب فکر، کوئی مسلک، جو ہمارے ہاں مسلک بندی بن گئی ہے، جس طرح بھی آپ بھی کہہ رہے تھے، اب پرابلم یہ بن گئی ہے کہ جب سے یہ مسلک اپنی موجودہ شکل میں آئے ہیں، ہر صاحب مسلک کا پورا دین یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کا دفاع کرے گا، بالکل ٹھیک۔ حتیٰ کہ اس کو قرآن کی کسی آیت کی بھی تعویل کرنی پڑے مقصود قرآن کے خلاف، کسی حدیث صحیح کی بھی تعویل کرنی پڑے مقصود اور منشأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن مطمع نظر یہ ہے کہ آپ اپنے مسلک مکتب فکر کا دفاع کریں گے۔ تمام مکاتب فکر اور تمام دفاع بھی کریں گے، ایکسپینڈ کرنے کی کوشش بھی تمام مکتب فکر اور تمام مسالک یہ سربسجود ہیں قرآن کے آگے۔ ٹھیک، قرآن ہے اساس، سمجھ لیجیے۔ اس لیے جو آپ نے حدیث بھی پڑھی، اور حدیث ثقلین ہے، مسلم میں ہے، بخاری دونوں میں ہے، حضور نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہیں دو بھاری اعلیٰ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جب اس میں آپ غور کرتے ہیں، ایک ہے اہل بیت اور ایک ہے قرآن، اس میں بھی پھر بنیادی اصول قرآن قرار پاتا ہے، چونکہ اہل بیت تو قرآن کا اطلاقی پہلو ہے۔ قرآن پر عمل کر کے کس نے دکھانا ہے؟ وہ رسول اور رسول کی آل نے دکھانا تھا، انہوں نے دکھا دیا۔ تو گویا آپ کے پاس اصول ایک ہی ہے، اور وہ اصول ہے قرآن۔ ہمارے ہاں کتنے مدارس ہیں، اب دیکھیے، اب اگر آپ کہیں کہ سڑک پہ کھڑا ہوا کوئی شخص، ٹریفک وارڈن یا کوئی دکان چلاتا ہوا یا کوئی پلازا چلاتا ہوا بزنس مین فرقہ پرستی ختم کرے گا، تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ فرقہ پرستی جنہوں نے ڈالی ہے انہی سے ختم ہوگی، اور فرقہ پرستی ہم تو بیٹھ کے، ہمارے ہاں منافقت عروج پہ ہے، بالکل ٹھیک، ہم بیٹھ کے جو فرقہ پرستی کا درس دیتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کانفرنس تھی عروۃ الوثقیٰ میں، میرا اس میں گفتگو تھی، تو میں نے گفتگو کے بعد ہاتھ اٹھا کے میں نے کہا جی سب میرے ساتھ وعدہ کریں علماء کرام، چونکہ وہاں بڑے ایسے لوگ تھے جن کو میں پرسنلی جانتا تھا، اور ان کی نجی محافل میں اور ان کے پرسنل ممبروں پہ تقریریں میں سن چکا تھا۔ تو میں نے کہا صرف اتنا وعدہ کر لیں کہ جو تقریر آپ نے یہ کیا ہے وہ بدھ کا دن تھا، تو میں نے کہا ایک دن کے بعد جمعہ آ رہا ہے، یہ تقریر آپ جمعے کی کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں۔ وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، ہاتھ کھڑا کریں اور وعدہ اٹھائیں، وعدہ کریں۔ کسی نے نہ ہاتھ اٹھایا نہ وعدہ کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم منافق ہیں بنیادی طور پر، ہم ممبر اور سٹیج کی ریکوائرمنٹ دیکھ کے بات چیت کرتے ہیں، وہاں ہمیں کیا چاہیے، یہاں ہمیں کیا چاہیے، ہم اصلاح پر آمادہ ہی نہیں ہیں بطور قوم۔ پہلی مسئلہ یہ ہے، بالکل ٹھیک، ہم بطور قوم جس وقت اصلاح پر آمادہ ہوئے، چونکہ اصلاح آپ سے قربانی چاہتی ہے، آپ سے کچھ گنجائش چاہتی ہے، آپ سے کچھ لچک چاہتی ہے، تو لہٰذا اساس کی واپس اساس کی طرف ہے۔ اساس یہ ہے کہ قرآن، اور قرآن کو نافذ کس نے کرنا؟ مذہبی پیشواؤں نے، اہل مذہب نے، چونکہ فرقہ پرستی عوام نے نہیں پیدا کی، اہل مذہب نے یہ زہر نیچے گھولا ہے۔ اب اگر اہل مذہب ہی اس کو دوبارہ اس کا تریاق کریں گے تو وہ نیچے تک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پھر اس کی ہم چونکہ ریزنز کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ پستی کی وجوہات کیا ہیں، اس میں آپ نے ایک فرقہ واریت کو منشن کیا، تو اس کے ذیل کے اندر جا کر پھر تفصیل سے گفتگو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک عمومی طور پر ایک جملہ یہاں پر مشہور ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ، اپنے کو چھوڑو نہ۔ تو اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اور دوسرے کو نہ چھیڑتے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ نہیں سر، یہ بھی بات کوئی نہیں ہے، یہ جملہ علمی طور پہ بڑا کمزور ہے کہ اس کو چھیڑو نہ، خود کو چھیڑو نہ، نہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ سماجیات کا شعبہ کبھی بھی روبہ عروج نہیں رہا، اور سماجی اور اعلیٰ اخلاقی رویے پروان نہیں چڑھ سکے۔
معاشرے کی جو شعوری سطح ہے اس کو پروان چڑھانا اصل مقصود ہے قرآن و سنت کا. ٹھیک. کہا کہ سنجیدہ لوگ پیدا ہوں. جب سنجیدہ لوگ پیدا ہوں گے تو وہ اپنے نقطہ نظر جو وہ لے کر پیدا ہوئے ہیں اس پر بھی غور کریں گے، اور دوسرا نقطہ نظر جس سے وہ اختلاف رکھتے ہیں اس پر بھی غور کریں گے. اور یہ بالکل وہی بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری ہر رائے اور ہر نقطہ نظر درست ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ، اور میرے مد مقابل کی ہر رائے غلط ہے درستی کے احتمال کے ساتھ. آپ کو لچک، شعور اتنا بلند کرنا ہے، اور وسعت اور افزونی اتنی رکھنی ہے کہ آپ جب یہ وسعت میرے ذات کے اندر ہو، وہاں سے نکلے، آپ کی ذات سے نکلے، چلتے چلتے جب تک ہمارا معاشرتی رویہ ان سنجیدہ ٹھوس بنیادوں اور ٹھوس استدلالات پر قائم نہیں ہوتا، یہ ہم کبھی بھی فرقہ پرستی کو ختم نہیں. فرقہ پرستی ہمیشہ جذباتی بندہ فرقہ پرستی کو ہوا دیتا ہے، سنجیدہ باشعور بندہ فرقہ پرستی کو ہوا نہیں دیتا. اور آپ اس کی سب سے مین ریزن، پستی کی مین ریزن فرقہ واریت کو سمجھتے ہیں؟ مین ریزن فرقہ واریت ہے، اور مذہب کے اندر جو جذباتیت کا عنصر ڈال دیا گیا ہے، شعور اور عقلیت کو نکال کے، یہ دوسری وجہ ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب. سر، قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنا یہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، یہ شرعی تقاضا بھی ہے. لیکن ہمارے تو نظام ریاست اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو قرآن و سنت سے بہت دور ہیں. جنہوں نے اپلائی کرنے کی کوشش بھی کی ہے وہ بھی کسی نہ کسی مسل کی بنیاد کے اوپر یا کسی فرقہ واریت کی چھتری تلے وہ بھی نظام پر مان چڑھ رہا ہے. تو پھر کیسے کر کے اتحاد جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت سوال ہے ارسلان بھائی. دراصل فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اور اجتماعیت کی عظمت کے لیے ہمیں بنیادی اکائیوں میں اترنا پڑے گا. جب تک ہماری بنیادی اکائیاں درست نہیں ہوتی، ہمارے عقل، شعور اور یقین کی عظمت نہیں بنتی، اس وقت تک امت متحد نہیں ہو سکتی. ٹھیک. یہ جو ہم مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بنیادی اکائی ہے ہمارے دین کی، یہ محض لفظ اور معنی نہیں، اور یہ محض یقین کا باعث ہی نہیں، یہ ایک میکنزم ہے. لا الہ الا اللہ وحدت کا پر انسانیت کو، اس کے رنگ، نسل، خیالات کے افکار کو، اس کو یکجا مجتمع کرنے کے لیے یہ الوہیت کا جو یقین ہے، اعتماد ہے، یہ جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنی ہی وحدت زیادہ مضبوط ہوگی. ٹھیک. یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اسپرچول میگنیٹ پاور ہے. جب امت کا اس پر کامل اعتماد ہو جائے گا اور وابستگی ہو جائے گی تو امت ایک ہو جانے میں آسانی محسوس کرے گی. دوسری اکائی ہے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر اور آفاقی رسالت کا نعمت عطا فرمائی گئی ہے، کسی قوم، شخصیت یا خاص مخصوص طبقہ فکر کے لیے نہیں ہے. تو آپ کی جو آفاقی حرمت ہے اس پر بھی ہمارا عدم اعتماد ہے، جس بنیاد پر ہم سے یہ انتقاماً وحدت کی نعمت کو چھین لیا گیا ہے. تیسری بات ہے قرآن کریم کے اندر، جس طرح میرے عزیز بھائی نے یہ بات کہی کہ قرآن کریم کی جو آفاقی تعلیمات ہیں اس طرف ہمارا ذہن نہیں ہے. ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ پہلے جوڑ توڑ ذہنی بنانا ہے حجرے میں بیٹھ کر. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ فرقہ واریت جو ہے یہ حجرہ ساز دین ہے. ٹھیک. اور پھر دوسرا لفظ میں کہتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت کا جو ٹائٹل ہے جس میں جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے، یہ اس کی بنیاد دینی نہیں ہے، یہ ٹریڈ کمپنیاں ہیں. اس کی ذاتی، اخلاقی، دینی اور دلیل کے بنیاد پر کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جب اتنی بڑیاں اکائیاں جو ہیں ہم ان کو خود تقسیم کر رہے ہیں تو پھر ہم کیسے نہ تقسیم ہوں گے. ٹھیک. اس لیے فرقہ واریت جو ہے خلاف فطرت اصول ہے. جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اس کا فرقوں میں بٹ جانا خلاف فطرت ہے اور غیر فطری ہے. بالکل اور ٹھیک. اس لیے قدرت نے ان عقائدوں پر غور اور سنجیدہ غور کرنے والے اور پر یقین کرنے والوں کو کہا ہے کل مومن اخوہ. تو یہ تو نور ہی ایسا کہ ساری انسانیت کو ایک اخوت میں جمع کر رہا ہے. تو اخوت میں جمع نہ ہونا گویا عدم اعتماد ہے خدا کی ذات پر بھی، رسالت کی ذات پر بھی اور قرآن کی ذات پر بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو گفتگو کو علام صاحب آپ کے سے آگے بڑھاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ
جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کریں اتحاد امت کی ضرورت اہمیت کے اوپر۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا۔ علام صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے یہ ٹاپک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تھا، انہوں نے اس کے اوپر گفتگو بھی کی ہے، اور قرآن پاک نے بھی مختلف آیات کے مختلف ترجمے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقے سے بچنے کے لیے جو حل پیش کیا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو اہمیت بیان کی کہ تمام مسلمان جمع رہیں اور امت واحدہ کے طور پر جمع رہیں، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں وہ ذرا ارشاد فرمائیے گا۔ رسول گرامی اسلام نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ حتیٰ اہل کتاب کے لیے بھی، جی جب نصارہ نجران آئے تو آپ نے ان کو کہا کہ آئیں مشترکات کے اوپر مل بیٹھیں۔ تو اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امبریلا ازم کے سارے فرقے جو ہے نا وہ ایک فرقے کی چھتری کے نیچے آ جائیں، بلکہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جو مشترکات ہیں اس پہ جو ہے وہ مل بیٹھیں، اور جو مختصات ہیں وہ اپنی مجالس اور محافل تک محدود رکھیں۔ نہیں علامہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو فرقے نہیں ہوں گے نا، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اس کے بعد کا جو دور ہے یہ تو بعد میں فرقہ واریت پروان چڑھی۔ پرٹیکولرلی کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ حضرت عثمان کے دور سے معاملات آگے بڑھے تھے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ جب نصارہ آئے رسول گرامی اسلام کے پاس مدینہ منورہ میں، تو آپ نے جو ہے وہ ان کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکات ہیں۔ دیکھیں جو اصول دین ہیں وہ 3 ہیں، جی توحید، نبوت اور معاد۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ آؤ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، توحید کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو آئیں مشترکات کے اوپر مل بیٹھیں۔ ٹھیک۔ اور ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ اب جو ہے امت مسلمہ کس طرح مشترک ہو جائے، تو امت مسلمہ کے لیے بھی جو بزرگان نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو مشترکات 95% ہیں امت مسلمہ کے سارے فرقوں کے درمیان، تو اگر وہ جو اشتراک ہے، توحید مشترک ہے، دین مشترک ہے، قرآن مشترک ہے، نبوت مشترک ہے، اور اکثر ہمارے فروعات دین بھی کیا ہیں وہ مشترک ہیں سوائے 5% کے یا 6% کے۔ تو اگر یہ جو اشتراکات ہیں ان کو ہم لے لیں اور جو مختصات ہیں وہ اپنی محافل تک رکھیں تو بہترین فضا اتحاد اور وحدت اور الفت کی قائم ہو سکتی ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کی اہمیت اسی طرح سے بیان کی تھی۔ رسول گرامی اسلام نے تو وہ جو آپ کی خدمت میں انصار کا واقعہ عرض کیا ہے کہ جب وہ آئے تو اس وقت رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ اگر ہم وہی روش رسول اکرم کہ جو انہوں نے اس وقت کے ادیان یہود اور نصارہ کو کہا تھا کہ مشترکات کے اوپر مل بیٹھیں اور مختصات اپنے تک محدود رکھیں تو مشکل پیدا نہیں ہوگی، یہی قاعدہ کلیہ اگر ہم جو ہے اسے اپنے معاشرے میں ٹیلی کریں اور سارے مسالک، سارے مذاہب وہ مل بیٹھیں، مشترکات کے اوپر گفتگو ہو لیکن جو مختصات ہیں اپنی محافل تک محدود رکھیں تو بہترین اخوت کی فضا جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ دور میں جب پاسپورٹ کا دور ہے، آپ کا اپنا ملک ہے، میرا اپنا ملک ہے، ان کا اپنا ملک ہے، اور ہم نے اپنے مفادات کو ترجیح دینی ہے، ایسے میں کیسے اتحاد ممکن ہو سکتا ہے جبکہ کوئی انٹرنیشنل لیول کا پلیٹ فارم بنتا ہے جیسے ہمارے ہاں OIC کا پلیٹ فارم ہے تو وہ بھی مؤثر ثابت نہیں ہو پاتا، وہ بھی کسی ایک ملک کی اپنی مفادات کو ہی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر دوسرا ملک اس طرف جانا چاہے تو ہمیں ایک ماضی کے اندر مثال بھی دیکھنے کو ملی، ٹرکی اور ملیشیا نے ایک الگ سے گروپ بنانے کی کوشش کی تو وہ گروپ بھی کارآمد ثابت نہ ہو سکا، تو پھر کیسے کر کے حالات اور چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، مسلمان یکجا کیسے ہو سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے منصب سے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن کا منصب ہے ایک آفاقی تصور ہے۔ قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے تصورات آفاقی ہیں اور یہ عالمگیر کتاب ہے، یہ جامعیت رکھتی ہے، اس کے اندر کسی ایک خاص حوالوں سے رہنمائی موجود ہو اور خاص حوالوں سے نو، ایسا نہیں، ہر حوالے سے یہ دائمیت رکھتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمہ گیریت رکھتی ہے، ہر طبقہ فکر چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی سطح تک اور انفرادیت سے لے کر پھر ریاستی اور بین الاقوامی سطح تک اس کے افکار جو ہیں وہ عالمگیر ہیں۔ لیکن مسئلہ سمجھیے کیا ہے،
اسلام کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حیت اصلیہ اور ایک ہوتی ہے حیت قضائیہ۔ حیت اصلیہ وہ اصول ہوتے ہیں جو قرآن و سنت نے دے دی ہیں۔ اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک، یہ اصول ہیں جو قرآن نے ہمیں دے دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کوئی نظم اور ڈسپلن بنا کے ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، کیونکہ ہم گدھے تو ہیں نہیں، جانور تو ہیں نہیں، انسان ہیں جو صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں اور صاحب دانش ہیں۔ انسان کی تخلیقی اسکیم پر غور کیجئے اور پھر قرآن کو اس کے ساتھ جوڑیے کہ بنیادی اصول دے دیے گئے کہ جو بھی وقت ہو، جو بھی تمدن ہو، جو بھی تہذیب ہو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اصولوں کی بنیاد پر ایک ایسا نظام وضع کرے انسان تاکہ وہ نظام حقیقی معنوں میں اسلامی نظام کہلائے۔ ہمارے ہاں بڑی بحث ہوتی ہے، خلافت اسلامی نظام ہے جی یا نہیں ہے، جمہوریت اسلامی نظام ہے کہ نہیں ہے، ڈکٹیٹر اسلامی نظام ہے کہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں میری رائے کیا ہے، میں اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری رائے یہ ہے، قرآن مجید نے 4 اصول بتائے ہیں جی۔ قرآن مجید نے کہا جہاں حکومت قائم ہوگی وہاں پر کیا ہوگا، امانتیں اہلوں کو سپرد کی جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی میرٹ ہوگا۔ دوسرا قرآن مجید نے کہا جہاں پر ہوگا نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم ہوگا۔ تیسرا قرآن مجید نے کہا جہاں پر مسلمانوں کو حکومت ملے گی وہاں پر امر بالمعروف، ایسا ماحول اور ایسے ادارے بنا دیے جائیں گے جو اچھائی کے لیے ممد اور معاون ہوں اور نہی عن المنکر، برائی کے انسداد کے لیے وہ متحرک ہوں، سمجھے۔ اور چوتھا اصول قرآن نے بتایا کہ ہر کام مشاورت سے ہو۔ یہ 4 اصول ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں جائیں 5واں اصول نہیں ملے گا۔ یہ اصول خلافت کی بیک اپ پہ آگے ایک فرد واحد ہو اور اس کی بیک اپ پہ کھڑے ہوں تو اس کو اسلام بیک اپ دے گا، ٹھیک ہے۔ یہی اگر جمہوریت کے بیک اپ پہ کھڑے ہوں تو اسلام اس کو بیک اپ دے گا، اس حکومت کو۔ یہی اگر ایک فرد واحد کی خلافت ہے ظاہراً اور اس کے بیک اپ پہ نہیں کھڑے ہوئے تو اسلام اس کو بیک اپ نہیں دے گا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ فرد واحد تھے فرنٹ پہ، لیکن یہ اصول پیچھے کھڑے تھے تو ہم اس کو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کہتے ہیں۔ اور جب ملوکیت آئی حضرت امام حسن کے بعد تو یہ اصول چونکہ نہیں کھڑے تھے، وہاں بھی فرد واحد تھے، لیکن ہم اس کو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ نہیں کہتے، ملوکیت اور بادشاہت کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو لہٰذا اصول یہ ہے کہ جہاں اصول پائے جا رہے ہوں ان اصولوں پر بات کی جائے۔ دوسری ایک بات اس کے ساتھ ایڈ کرنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، مشترکات جو ہے نا ہمارے ہاں، اور جو ہمارے ہاں مشترکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، صحیح بات ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ میں سر کئی عرصہ مسجدیں بدل بدل کے جمعہ پڑھتا رہا، دیوبندیوں کے ہاں، بریلویوں کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں، اہل حدیثوں کے ہاں، میرا سب کے ہاں آنا جانا ہے، ہم وسیع المشرب لوگ ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں یار انسان کا اصلاحی پہلو زیر بحث ہو جمعوں میں، کہیں انسان قرآن کی روشنی میں معاشرہ زیر بحث لایا جا رہا ہو، کہیں پر معاشرے کی شعوری سطح اور اخلاقی رویوں کو تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہا ہو۔ سر کوئی کوشش نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ چند بہت کم، جتنے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر۔ کہاں چل رہے ہیں؟ وہ جو 5% اختلافات ہیں نا، ہر بندہ اس پہ لگا ہوا ہے، تو فرقہ پرستی کیسے ختم ہو؟ کیونکہ یہ دکان فرقہ پرستی کی وجہ سے چل رہی ہے، یہ مسلکوں کا تشخص فرقہ پرستی نے قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ اپنا نور و بشر اور امامت و خلافت اور افضلیت و مفضولیت اور ثقلین اور شیخین، یہ جو معاملات ہیں نا، اقبال نے کہا تھا اے نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ یہ اقبال نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ ابو بکر و علی کی افضلیت و مفضولیت کے بحثوں میں پڑھنے والے ہوشیار ہو جا، تیرے خلاف بڑی گیم ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے، اب معاشرے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر معاشرے کے اندر یہ سہل انقلاب لانے کے لیے ہمیں کون سے عوامل درکار ہوں گے سر؟ کیسے یہ انقلابی کیفیت ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کون سے عوامل ضروری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کی لعنت سے معاشرہ مفلوج ہو چکا ہے اور اپنے ارتقاء پذیر جو تسلسل ہے اس میں وہ رک چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرہ بیمار ہے، بالکل ٹھیک، ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بیماری کی جب تک تشخیص نہ ہو اس وقت تک اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ چونکہ میرا اس پر کام ہے باقاعدہ، نو سیکٹیرین ازم ان اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، اور جس مذہب میں فرقے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی میرا کاز ہے، میں نے اس پر سینکڑوں صفحات پر کتب لکھی ہیں۔ میں نے جائزہ لیا ہے کہ جس وقت تک انسان فطرت سے وابستہ ہے وہ مطمئن بھی ہے، یکسو بھی ہے، یکجا بھی ہے۔ جب فطرت سے لڑتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ وہ معاملات اللہ کے انتقام کے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے اس میں بھی گزارش کی تھی کہ جب تک ہم ان عقائدوں پر پورا اعتماد نہیں کریں گے ہم ایک نہیں ہو پائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جو اصول قرآن پاک نے
اس لعنت کو کیا کہا ہے؟ سب سے بدترین جرم جو ہے اس کائنات کے نظم میں قرآن پاک نے شرک کو قرار دیا ہے، اور فرقہ واریت کو شرک سے بھی بدتر گناہ قرار دیا۔ اتنی بڑی بیماری ہے، یعنی شرک سے پھر بھی معاشرے چلتے ہیں لیکن فرقہ واریت سے معاشرے نہیں چلتے، انسانیت نہیں چلتی۔ ضروری ہے کہ ہم ان عقائدوں کی، ان آفاقی حرمتوں کی طرف یقین کریں اور اس کا فہم دیں۔ ہمارے مدارس میں تو یہ شعور ہی نہیں ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو بات طے ہو گئی کہ ہمیں قرآن اور سنت دونوں کو بنیاد بنا کر چلنا ہے۔ یہ ہمارے لیے اجتماعی طور پر معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ جائیں اور ایک امت کے کانسیپٹ پہ چلیں تو تمام مسلم ممالک کو بھی اسی بنیاد کے اوپر رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ قرآن کے منصب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام تو کوئی بھی نہیں کر رہا۔ ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر گلی محلہ، چوک چوراہے کے اندر ہمیں یہ اتحاد کی صورت نظر ہی نہیں آتی۔ جو چیدہ لوگ اتحاد کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں وہ بھی، جیسے ابھی عروۃ الوثقیٰ کی مثال ہوئی کہ وہاں پر جتنے علماء کرام موجود تھے انہوں نے جو تقریر کی وہ جمعے کے لیے انہوں نے اس کی حامی نہیں بھری کہ ہم یہی تقریر کریں گے۔ تو پھر یہاں پر کس نے رول پلے کرنا ہے؟ کیا ریاست نے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں اس پر قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے اس کو وبا کہا ہے اور اس کے اسباب پر گفتگو کی ہے۔ بغیم بینہم، یہ فرقہ واریت ذہنی عیاشی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ کوئی جواز ہے، نہ اس کے وجود کے لیے کوئی فکری اور عقلی اخلاقی کوئی داعیہ موجود ہے۔ یہ چونکہ ایک پھوڑا ہے، کینسر ہے، تو کینسر کے پھوڑے کا علاج جو ڈاکٹر ہے وہ کرتا ہے۔ اس کو جب تک ہم اس کو پھوڑے کو اکھاڑیں گے نہیں اس وقت تک جناب والا یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ رہا یہ کہ کس نے کرنا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی، میٹنگز کی، کانفرنسز کی، بڑا کچھ کیا، لیکن چونکہ وہ جو ذاتی ضروریات ہیں، حالات ہیں، نظریہ ضرورت ہے، وہ حائل ہوتا رہا، کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئے، لیکن کچھ نہ کچھ ذہن سازی ہوئی۔ لیکن اس پر بڑا ضروری ہے کہ جو اس طرح کے عناصر ہیں جو کینسر پھیلا رہے ہیں معاشرے میں، ان سے دین کو چھین لیا جائے، مذہب کی جو قیادت ہے ان سے چھین لی جائے، اور ان سے مذہب کو، دین کو واگزار کرایا جائے۔ وہ حکومت کرے جو دیانتدار حکومت ہے، یا وہ اہل علم کریں۔ جب تک ان سے واگزار مذہب نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ایک بیل ہوتی ہے جو درختوں کو جکڑ لیتی ہے اور اس کو پنپنے بھی نہیں دیتی، تو اکھڑنے میں بلکہ اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ یہ اس طرح کے یہ عناصر ہیں۔ ان شر پسند عناصر کی نشاندہی کی جائے، ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے اندر جو شر پسند عناصر نشاندہی کریں اور ان کو بے اہمیت کر دیں، بیس لیس کر دیں، اور ان کو ہر اس چیز سے الگ کر دیں جس چیز کا تعلق دین سے ہے یا اس کی اخلاقی تربیت۔ یہ تو ایک انقلابی نوعیت کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ انقلاب جو ہے وہ کیسے برپا ہوگا، اس کو لیڈ کون کرے گا؟ مسئلہ یہ بھی تو ہے۔ مل بیٹھے نا، حکومت وقت جو ہے جس کے پاس فورسز ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، طاقت ہے، سرمایہ ہے۔ چونکہ یہ جو نازنین مزاج ہوتے ہیں نا ہمارے علماء فرقہ پھیلانے والے، ان کے مزاج کا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے۔ ہم ان کے مزاج کی رد و قدم میں لگے رہیں نہیں، جب تک ہم ان سے یہ دین کی حرمت کے لیے، دین کے تقدس کے لیے، امت کی عبادت کے لیے ان سے دین کو الگ نہیں کریں گے، واگزار نہیں کریں گے۔ جو اتھارٹیز ہیں، جتنے بھی اہل علم ہیں، تمام مکاتب فکر کے، میں ایک رائے دیتا ہوں، پہلے تو ان کا ایک پیج کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے، وہ قرآن و سنت کی چھتری ایک رائے میں رکھتا ہوں اس معاملے میں، جو ایک رائے میں رکھتا ہوں کہ ایک ایسی کمیٹی ہو یا ایک ایسا مطلب تنظیم ہو جس میں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے الگ لیاقت ہو اور محققین ہوں۔ وہ جہاں جہاں یہ خلاشیں انہوں نے ڈالی ہیں، ذہنی افتراق ڈالا ہے یا استدلال کی کمزوریاں ہیں، استشہاد کی کمزوریاں، جہاں کہیں اس کی نشاندہی کرنے کے لیے دلائل کی قوت سامنے رکھ کر وہ ایک پلان تشکیل دیں، پھر اس کے سامنے رکھیں، اس کے فوائد سامنے رکھیں، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ دین میں اختلاف کی بھی تو گنجائش موجود ہے نا؟ تو وہ کتنی گنجائش موجود ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے میں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی، چونکہ اختلاف کی بھی دین میں گنجائش موجود ہے
اور گو کہ وہ 5% اختلاف ہے، لیکن اختلاف کی گنجائش موجود ہونے کی وجہ سے ہی کیا اس اتنے مارجن کو لے کر کے ہی یہ تمام اختلافات اتنے زیادہ پھیلا دیے جاتے ہیں کہ اتحاد کہیں دور چلا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں ہے اختلاف امتی رحمہ. تو اس اختلاف سے کیا مراد ہے؟ جی اس اختلاف سے مراد ہے اختلاف رائے. اختلاف رائے یہ ترقی کا باعث بنتا ہے، اور علم میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی پیش رفت کی ہے، اتنی ترقی ہوئی ہے، یہ اختلاف رائے کی وجہ سے ہے. تو یہ اختلاف جو ہے باعث رحمت ہے، باعث ترقی ہے، کامیابی ہے. لیکن ایک ہے عملی نزاع. جی یہ جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہے، تعصب کی وجہ سے ہے، گمراہی کی وجہ سے ہے. تو یہ جو عملی لڑائی جھگڑا ہے یہ باعث عذاب امت ہے. جس طرح ہمارے ملک میں آپ دیکھیں یہ سب جو ہے بے شعوری کی وجہ سے ہے، کم علمی کی وجہ سے ہے، تعصب کی وجہ سے ہے. اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ عملاً تعصب کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پہ اتر آئیں گے تذہب حکم، تو تمہاری ہوا تک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تم جو ہے وہ بالکل فساد میں چلے جاؤ گے اور ترقی تمہاری جو ہے وہ رک جائے گی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو کہ تم کمزور ہو جاؤ اور تمہاری ہوا نکل جائے، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہاں جی. تو یہ رحمت کا معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رائے میں اگر آپ پیش رفت کے لیے، ترقی کے لیے اگر اختلاف کرتے ہیں، مثلا ایک سکالر آ کے ایک رائے دیتا ہے، دوسرا علمی لحاظ سے اس کی نقد کرتا ہے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے اوپر اشکال کرتا ہے، نقد کرتا ہے، تو یہ ترقی کا باعث ہے. لیکن اگر جو ہے وہ تعصب کی اینک پہن کے اگر کسی فرقے کو نقد کرے گا تو وہاں پہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنے گا. اگر شعور کے ساتھ کرے گا. اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں بھی ہے کہ صحابہ رسول کے متعلق فرمایا کہ جو حقیقی صحابہ رسول اکرم ہیں وہ کیا ہیں، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ وہ آپس میں کیا ہیں، وہ رحیم ہیں، رحمت کا رشتہ ہے ان کا، لیکن وہ دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. تو اگر ہم جو میراث رسول اکرم ہیں اگر وہ لے لیں تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. قرآن میراث رسول اکرم ہے، صحابہ کرام میراث رسول اکرم، اہل بیت میراث رسول اکرم ہے، دین یہ میراث رسول اکرم ہے. تو جو بھی میراث رسول ہے اگر ہم لے لیں اس میں تفرقے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ہر طرف آپ کو وحدت، اتحاد، یگانگت، الفت نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. فلسطین کے مسلمان پس رہے ہیں، اسرائیل اپنا سفارت خانہ یو اے ای کے اندر کھولتا ہے، یو اے ای کے اندر مندر بن رہے ہیں، بحرین کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں. یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کشمیر کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اذیت کا شکار ہیں. انڈیا کے اندر جو مسلمان موجود ہیں ان کے ساتھ ظلم و بربریت کی جا رہی ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے اس مسلمان کا. یہ اس مسلمان کا پرسان حال کون ہوگا؟ جبکہ کہا تو یہ گیا کہ جہاں کہیں پہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے. علامہ اقبال رحمہ نے پہلے فرمایا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ ملت کا کفن ہے. تو جو نیشنلزم کا آیا نا دور، آج سے 9 آبادیاتی نظام جب سے آیا تقریباً 1 صدی پہلے، ایگزیکٹلی 1 صدی پہلے 9 آبادیاتی نظام اور نیشنلزم نے ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت ایسا وطن سے محبت بالکل دین کا حصہ ہے اور ایک فطری بات ہے، لیکن اس ہی کو اساس اس طور پہ پورٹریٹ کروایا گیا بین الاقوامی طور پہ. تمام ملکوں کی حد بندیاں تو ہیں، وہ اپنے معاہد بھی ہیں بین الملک کے اندر، وہ انہوں نے اپنے قانون کے ساتھ سائن بھی کیا ہوا ہے، اس کے پابند بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ بنا جو اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، وہ یہ بنا کہ اب ہندوستان کا مسلمان اگر کٹتا ہے، افغانستان کا کٹتا ہے، ایران کا کٹتا ہے، عراق کا کٹتا ہے، تو پاکستان کا مسلمان مطمئن ہے یہ سمجھ کے کہ وہ ایران کا یا ہندوستان کا یا افغان کا. یہ امت مسلمہ کے دل پر وار تھا. اور ہمارے ہاں چونکہ بین الاقوامی سطح پر مسلم قیادت پہنچی کتنی کے لوگ ہیں، آپ گنے انگلیوں پہ، تو آپ انگلیوں پہ 4 نام گن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ذہن میں تو 2-3 ناموں کے علاوہ نام ہی کوئی نہیں ہے. ان میں ایک نام پاکستان سے اگر آئیں تو اس وقت تک باقاعد حیات لوگوں میں جس کا نام بین الاقوامی سطح تک گونجا ہے وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق قادری صاحب. ٹھیک ہے، تو باقی جگہوں سے لوگ نہیں اٹھے. ہوا کیا ہے،
ہوا یہ ہے کہ جو بھی ہم پر اثر دیکھیں وار کرنے والے کا قصور نہیں ہوتا. آپ نے آگے ڈیفنس کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس اس کی ڈیفنس کی قوت ہی نہیں، آپ کے پاس کاؤنٹر نیریٹو ہی نہیں ہے کسی معاملے کے حوالے سے. سمجھ آئیے؟ جو مسئلہ آتا ہے ہم آگے اس کے آگے آ کے لیٹ جاتے ہیں. اور سب کچھ علمی اور شعوری طور پہ اپنی اگلی نسلوں کو تباہ ہوا جا رہا ہے. سر ہم نے تو گزر جانا ہے، ہم اگلی نسل کو دین کی کون سی شعوری سطح دے کے جا رہے ہیں؟ یہ آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ ابھی پیچھے ایک بات آپ کر رہے تھے، میں اس کا میرے پاس ایک حل ہے، اگر آپ کہیں تو میں تجویز کر دیتا ہوں. اتفاق کیسے ممکن ہو؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، میرے نزدیک ایک حل ہے. حل یہ ہے سر، دیکھیں ہمارے ہاں اہل سنت میں پوری دنیا میں 4 مکاتب فکر ہیں، اور 5واں اہل تشیع ملا لیں، اور 6واں اہل حدیث ملا لیں. ٹوٹل یہ 6 مکاتب. ایک مسئلہ سامنے آئے سر، جو کہ عملی زندگی زیادہ فقہ سے متعلق ہے، فقہی احکام سے. ایک مسئلہ سامنے آئے سر، اس پر پہلے قرآن مجید کی آراء لے لی جائیں، قرآن مجید کیا کہتے ہیں، پھر احادیث کو لے لیا جائے، پھر ان 6 کے 6 مکاتب فکر کے نقطۂ نظر کو انلسٹ کر لیا جائے ایک پیپر پہ، اور دیکھا جائے کہ کون سا ان 6 میں قرآن کی روح کے قریب تر اور معاشرتی ضرورت کو زیادہ سے زیادہ اپیل کرنے والا، اس کو اڈاپٹ کیا جائے. اور 6 کے 6 کے لیڈنگ طبقے کے علماء سائن کریں کہ اب وہ اپنی مسجد میں بھی اگر اس مسئلے پہ فتویٰ دیں گے تو بے شک وہ جعفری ہوں. اگر اتفاق حنفی مسئلے پہ ہوا ہے تو وہ حنفیت کے مطابق دیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر اتفاق حنفی اپنا جعفری مسئلے پہ ہوا ہے تو بے شک وہ حنفی ہوں، وہ اپنی مسجد میں اس کے مطابق فتویٰ دیں گے. یہ یعنی ہم جو 2 قدم نیچے اترے تھے نا، صرف 2 قدم پیچھے اوپر واپس چڑھ جائیں تو ہم اس کی طرف ایک قابل عمل لا عمل بنا سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے، قربانی دینی، اور جو ہم نے ٹائٹ تشخص کر دی ہے نا اس کے فرقوں کے مسلکوں کے، اس کو توڑنا. ہمارے ہر شے ٹھوک کے قطعی بنا دیتے ہیں، ابھی مسئلہ قطعی ہے، ابھی کچھ قطعی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی رائے قطعی ہے. اس کے علاوہ امام مالک کہتے ہیں حضور کی قبر انور پر کھڑے ہو کے، اس صاحب قبر کے علاوہ میں ہر ایک سے دلیل کے ساتھ اتفاق بھی کر سکتا ہوں اور اختلاف بھی کر سکتا ہوں. اگر میں کسی کا پابند ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کا، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک سب قابل احترام ہے، لیکن حنفیت ہو، مالکیت ہو، شافعیت ہو، جعفریت ہو، یہ کوئی واجب اور قطعی چیزیں نہیں ہیں ہم پر. ہم صرف اللہ کے ہاں جواب دیں قرآن و سنت. ڈاکٹر صاحب بالکل بہت خوبصورت آپ نے حل پیش کیا. اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جو ریاست کا عمل ہے، ریاست کا جو کردار ہے، وہ بھی تو دیکھا جائے گا نا. کردار تو بہت بنیادی ہے. مثال کے طور پہ ہم اگر آج بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور ہم اب 1973 کے آئین کے تحت اس نظام کو ہم چلا رہے ہیں، تو نظام کے اندر اس نظام کو اسلامی شرعی اصولوں کے اوپر لانا بھی تو بہت ضروری ہے نا سر. اس کے لیے کون کردار ادا کرے گا؟ سٹیک ہولڈرز تو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس کے لیے تو ظاہر ہے جو مقننہ ہے، جو قانون ساز اسمبلی ہیں، جو صاحبان اقتدار ہیں، انہوں نے کرنا ہے. دیکھیں پاکستان کا آئین بہت اچھا ہے، آئین کے اندر کوئی ایسا سکم نہیں ہے. مسئلہ ہے آئین کے ایگزیکیوشن کا. آپ تو بڑی آگے کی بات کر رہے ہیں. آپ پہلے 38 آرٹیکل آئین کے دیکھیں، اس کے اندر کیا ہے؟ خوراک ہر مسلمان، ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، ریاست کے ذمے ہے. اور آپ پچھلے کتنے ہفتے سے دیکھ رہے ہیں ہر روز آٹے کی لائنوں میں بچیاں اور لوگ مر رہے ہیں. تو وہ آرٹیکل کہاں گیا؟ تعلیم آپ کا آئین کہتا ہے ہر آرٹیکل ہر پاکستانی کا حق ہے. ٹھیک ہے، 1 کروڑ کے قریب جو بچے چائلڈ لیبر میں، تو یہاں تو قانون اندھا ہے سر. تو لہذا ہم وہ بات کریں جو پریکٹیکل ہے. ان کو جب اللہ نے عقل اور دے دی اور اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت کا معاملہ ہوا تو ریاست اپنا کردار ادا کرے گی. ابھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، اندھیرے کمرے میں ہاتھ یوں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی سطح پہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اپنی سطح پر اپنی ذات کے اعتبار سے کردار ہو، انفرادی کردار کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اجتماعی خود ہی بن جائے گا؟ میں کرتا ہوں کہ سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے، ایک اتھارٹی بڑی ضروری ہے، یہ بنیادی عنصر ہے. اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس وقت شریعت کو نافذ فرمایا تو اتھارٹی کے ٹائٹل پر فرمایا ہے، بالکل ٹھیک، خیالات یا مذہبی افکار کی بنیاد پر نہیں فرمایا. پھر اس کے اندر آپ نے جتنی گنجائش رکھی اپنی نبوی بصیرت کے ساتھ. دراصل ہمارے مدارس میں، ہمارے اداروں میں یہ سیاسی بصیرت جو اخلاقیات کو بھی عظمت بخشتی ہے، وہ چیزیں ہمارے ہاں ہماری تعلیم کا حصہ ہی نہیں ہیں. ہم تو اسے مطلب یہ جو مسالک کا ایک جوڑ توڑ ہے، حنفیہ شافعی مالکی، میں نے اس پر بھی تحقیق کی ہے، یہ اصلاً نہیں ہے. یہ اس وقت دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ نہیں تھی. جس شخص کے پاس جتنا مواد تھا قرآن و سنت سے، اس نے اس میں غور کر کے ایک ماحول کو جناب والا اپنا پروف کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اب اس وقت چونکہ ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے، گلوبلائزڈ ہو چکی ہے، اب ان چیزوں کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. مل بیٹھیں، بس مل بیٹھنے کی بہت ضرورت ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیں اجازت دیجیے.
آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.